मेरी बहन की खूबसूरती पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। इसका कद काफ़ी लंबा था और जिस्म भी बड़ा बड़ा सा था। आज मैं पहली बार अपनी बहन के घर रहने के लिए जा रहा था। कुछ घंटों का सफ़र करके मैं जब अपनी बहन के घर दाखिल हुआ तो मेरी बहन मुझे देखकर खुशी से निहाल हो गई और मुझे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बैठने के पता चला कि मेरे बहनोई किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए हैं और मेरी बहन घर में अकेली रहती है। इतने में रात हो गई। हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया तो मैं अलहदा कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो मेरी बहन ने कहा, वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तेरे बहनोई नहीं आते तुम मेरे साथ कमरे में सो जाया करो। मैं सर झुकाए अपनी बहन के कमरे में जाकर लेट गया। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और आते ही वॉशरूम में चली गई। चंद मिनट गुजरे तो मैं अपनी बहन को देखता ही रह गया, क्योंकि मेरी बहन सफ़ेद नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन चलती हुई मेरे साथ आकर लेट गई। आधी रात का वक़्त था। मुझे बार बार सोई हुई बहन को देखकर अजीब सा होने लगा। मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शादी के बाद मेरी बहन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाकर देखूं। मैं वॉशरूम गया और अपनी बहन के नाम की गिनती लगाकर पुरसुकून हो गया। सुबह उठा नहीं जा रहा था। शायद रात की कमज़ोरी थी, इसलिए मैं लेटा ही रहा। मैंने हल्की सी आंख ऊपर को कर देखा तो मेरी बहन वॉशरूम में जा रही थी। मैंने सोचा यही मौका है जब मैं अपनी बहन को देख सकूंगा। जैसे ही मेरी बहन वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठा और स्टोर रखकर रोशनदान से पूरी तसल्ली से देखने लगा, लेकिन देखते ही मेरी टांगें कांपने लगी। ऐसा हुस्न मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैं वहीं स्टूल पर खड़ा दोबारा अपनी बहन के नाम की गिनती लगाने लगा, लेकिन जो मंज़र देख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि मेरी बहन खुद। हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मेरा इस पर बहुत रौब होता था और कभी भी नहीं लगता था कि मैं उससे छोटा हूँ। मैं इस पर काफ़ी सख्ती करता था। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत थी। इसका कद काफ़ी लंबा था। वो काफ़ी पुरकशिश थी और इसकी खूबसूरती पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। यही वजह थी और मैं यही चाहता था कि जल्दी इसका रिश्ता हो जाए, लेकिन इसका रिश्ता काफ़ी लेट हुआ था। पहला रिश्ता आया था तो मैंने घर वालों से कह दिया था कि इसका रिश्ता पक्का कर दे ताकि जल्दी से शादी हो जाए तो ये अपने घर की हो जाए। मुझसे यही गलती हुई थी कि लड़के को हमने जांच पड़ताल नहीं की थी। लड़के ने मेरी बहन को देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। हमने सिर्फ इसका काम पूछा, इसका काम हमें सही लगा था और जल्दी से बहन की शादी कर दी थी। लड़का पिंडी में रहता था। मेरी बहन उसके साथ काफ़ी खुश थी। उसकी हर बात पूरी हो रही थी और मैं भी ये देखकर पुरस्कून हो जाता। मेरा ऑनलाइन काम चलने लगा था, इसलिए काफ़ी आसानी हुई थी। अब मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे। अचानक ही एक दिन मेरी बहन की कॉल आई तो अम्मा ने जब उठाया तो वो हैरान हो गई थी। मैं यहाँ कहाँ, कुछ अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी बहन के शौहर को पुलिस ले गई। वो बात सबके लिए हैरान कम ना थी। सब परेशान हो गए थे। बहन वहाँ अकेली थी, इसलिए मुझे जाना था कि मुझे वहाँ जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। उनके कहने पर मैं पिंडी गया तो मेरे काम का सिलसिला भी मुसलसल नहीं था, इसलिए मैं वहाँ जाकर ऑनलाइन काम करने लगा था। बहन मुझ पर नाराज़ थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी ही गलती थी जो जल्दी बहन की शादी उससे करवा दी थी। वो मुझे वापस जाने का कहती थी, पर मैं यहाँ उनके कहने पर आया था, इसीलिए उसके कहने पर भी इधर ही रहा था। 2 माह गुजर गए थे। मेरी बहन का रवैया मेरे साथ काफ़ी बुरा था। अब हर चीज़ का कसूरवार वो मुझे ही ठहराती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरा बहुत ही अच्छा जगह रिश्ता हुआ था और लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। मेरी उस रोज़ ही बात हुई थी। बहन की बातों का मुझ पर असर नहीं होता था। बहन मुझे कुछ खाने में बनाकर नहीं देती थी। मुझे उस पर गुस्सा तो आता था, लेकिन काफ़ी कंट्रोल करता था, क्योंकि बहन के हालात भी सही नहीं चल रहे थे। लेकिन जानता था अगर बहन ने हद और पार की तो मेरा सब्र जवाब दे देगा। मेरी मंगनी हो गई थी। मैं लड़की से रोज़ रात को बात करता
اور وہ مجھے اپنی تصویر بھی بھیجتی تھی۔ ایک دن بہن سے مجھے ایک کام تھا۔ جب میں اس کے روم میں گیا، وہ اپنے کپڑے بدل رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ ہی کھولا تھا جب وہ مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ پہلی دفعہ ہی بہن کو اس طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کافی حسین تھی۔ میرا دل کرنے لگا تھا کہ اس حالت میں اسے میں دیکھتا ہی جاؤں۔ میں اسی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے اندر عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ کاش میری ہونے والی بیوی کے پاس بھی ایسا ہی حسن ہو۔ وہ بہت ہی دبلی پتلی سی تھی۔ بہن نے کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ باہر آنے والی ہی تھی۔ میں فوراً ہی پیچھے جا کر چھپا تاکہ اگر بہن نے مجھے دیکھا تو وہ کہرام مچا دے گی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس دن کے بعد میں اس چیز کو طاق میں رہتا کہ وہ کب اپنے چھپ کر دیکھنے لگتا۔ ایک دن اسی طرح وہ مجھے روم میں دکھائی نہ دی تو میں یہ دیکھ کر روم کے اندر قدم رکھا۔ مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے آواز دی، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں واپس جانے لگا۔ اچانک ہی بہن نے میری جانب رخ کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ٹاول سے وہ خود کو چھپانے لگی تھی۔ میں جان چکا تھا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں اس سے یہ امید لگا رہا تھا کہ اس نے مجھے کافی باتیں سنانی ہیں، پر وہ تو میری سوچ کے کئی گنا آگے نکل آئی تھی، کیونکہ اس نے آگے بڑھ کر مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ اس کی ہمت پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرے پار ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کا ٹاول کھینچ لیا تھا اور اسے کہنے لگا تھا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی سزا مل کر رہے گی، وہ بھی تیار ہو جائے۔ وہ خود کو بازو سے چھپانے لگی تھی۔ جب میں نے اس کے پاس جانے لگا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں، اس نے مجھے کافی باتیں سنائی تھی، لیکن میں اس بار میری اتنی سی غلطی کی وجہ سے اس نے جو مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس کا بدلہ تو میں اپنے طریقے سے ہی لے کر رہوں گا۔ بہن کو اب میں پورے حق سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ مجھے منع کرنے لگی کہ ایسا کام مت کرو جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑے، پر یہ کام کرنے کا تو میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، لیکن کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ اب جب مجھے بہانہ مل ہی گیا تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس کام کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہونے لگی تھی، پر کچھ ہی دیر بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ہر طریقے سے میرے قبضے میں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی کافی سکون مل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی تھی۔ وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ شاید اب اسے بھی مزہ آنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا جوش اور بھی بڑھنے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس سے پورا بدلہ لے لیا اور پھر الگ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل ابھی نہیں بھرا تھا۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ ابھی بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس کیا اور کام کرنے کا کہا۔ پہلے تو وہ چپ رہی اور اس نے جواب نہ دیا، لیکن جیسے ہی اس نے اس بات کی کہ میں اس کے شوہر کو جیل سے باہر لا سکتا ہوں، تو وہ یہ سن کر فوراً ہی میرے ساتھ دینے لگی اور سکون دینے لگی تھی۔ میں نے اسے بول دیا تھا کہ وہ جتنا سکون دے گی اس کا شوہر اتنی جلدی واپس آئے گا۔ اندر ہی اندر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ میں کیسے اس کے شوہر کو واپس نکال سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ میں اب اس روز کہتا تھا کہ کچھ دن بعد اس کا شوہر واپس آ جائے گا۔ اسی بہانے اس سے کام کرواتا تھا اور خود کو سکون دیتا تھا۔ وہ بھی یہی سوچ کر میرا کہنا مانتی تھی۔ ایک دن اچانک سے ہی اس کا شوہر جیل سے رہا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ میں اس کے سامنے یہی کہا کہ یہ میری وجہ سے باہر آیا ہے۔ وہ بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے سب سے معافی مانگی تھی۔ اب مجھے فکر ستانے لگی تھی کہ میں اپنی بہن کے ساتھ وقت کیسے گزاروں گا۔ پھر تو میں ان کے ساتھ ہی رہا، لیکن پھر میں واپس آ گیا۔ اب اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اچانک ہی ایک روز اماں نے مجھے اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ جیسے ہی گیا تو میری بہن بہت اداس تھی۔ میں نے اسے اداسی کا سبب جانا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں بہت پریشان ہوں۔ جیسے ہی
شوہر واپس آیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اس کا شوہر ابھی بھی اسمگلنگ کرتا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ رات کو میری بہن کے پاس چلا گیا تھا، لیکن میری بہن نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس جائے۔ میں جان گیا تھا کہ میری بہن اب اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی تھی کہ مجھ سے وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ رشتہ تلاش نہیں کیا اور نہ ہی اس انسان کو پرکھا تھا جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ میری بہن کہنے لگی کہ اگر آپ چاہو تو اس غلطی کو سدھار سکتے ہو۔ میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، لیکن خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر کسی کام کے تحت باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو اس کے وجود پر عجیب سے نشان پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے ہیں؟ جب میری بہن زاروں قطار رونے لگی، وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت تشدد کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس کے شوہر پر غصہ آیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب دیکھنا میں تمہیں اس سے الگ کرنے والا ہوں۔ اب تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر ہی چلو۔ وہ نہ مانی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ نے اس کے ساتھ میری شادی کی ہے، اس کی وجہ سے اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اب تو میرا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میری بہن شاید اسی وجہ سے ضد کر رہی تھی، کیونکہ یہ میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ میں نے اس سے بہت معافی مانگی تھی اور مجھے معاف کر دو، لیکن میری بہن نے مجھے معاف نہ کیا۔ رات کو جیسے ہی شوہر اس کا گھر آیا تو پھر سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے بچا کر رہوں گا۔ میں نے اس کے شوہر کو کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے جس کی وجہ سے تمہاری ضرورت ہے مجھے، ہم دونوں وہاں چلتے ہیں۔ میری بہن بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس طرح میں اپنے بہنوئی کو باہر لے گیا اور میں نے اپنی بہنوئی کو بہت زیادہ کھانا کھلایا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں بہت تھک گیا ہوں، اب گھر جانا چاہیے، پر میں نے اسے کہا کہ دیکھو ابھی میرا کام نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اسے نیند آنے لگی تو میں اسے فوراً ہی گھر لے آیا۔ میں جانتا تھا جیسے ہی گھر گیا تو میری بہن سو رہی تھی، تو میں نے اپنے بہنوئی کو کہا کہ دیکھو میری بہن جاگ جائے گی، تم ایسا کرو میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ اس نے میری بات مان لی اور اس طرح وہ میرے ساتھ ہی سو گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ آج تو میری بہن بچ جائے گی، لیکن اگلے روز میں نے اپنے بہنوئی کو کہا میرے دوست کی شادی ہے جس پر میری بہن بھی جائے گی۔ کہنے لگا تمہارے دوست کی شادی پر میری بیوی کا کیا کام ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی اس کی بہن کی بھی بہت اچھی دوست ہے، اس لیے اس کو بھی دعوت ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن 2 دن سے زیادہ میری بہن تمہاری بہن وہاں نہیں رکے گی، اسے واپس آنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح میں اپنی بہن کو لے کر وہاں آ گیا۔ میری بہن بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میرے دوست کی شادی تو نہیں تھی، پر اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ رات کو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں گئی تو میں اسے معافی مانگنے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا تھا تو ایک دفعہ تو پھر سے میرے جذبات مچلنے لگے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ سب کروں، لیکن میرے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی پلیز یہ سب اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اگر اماں دیکھ لیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی اور شوہر کو پتہ چل جائے گا، اس طرح وہ بھی مجھے چھوڑ بھی دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارا وہ شوہر تمہیں چھوڑ ہی دے اور میں تمہاری شادی اچھی جگہ کروا دوں گا، فکر نہ کرو۔ اس طرح اس نے میری بات مان لی تھی اور میں اس کے ساتھ وہ کام کرنے لگا تھا۔ مجھے بہت سکون مل رہا تھا کیونکہ میں نے بہت دن انتظار کیا تھا۔ میں اپنی منگیتر کو بھی بھول ہی گیا تھا، پر 2 دن ایسے ہی گزر گئے اور میری بہن واپس چلی گئی تھی، لیکن اب میری طلب اور بھی بڑھنے لگی تھی اور میں اپنی منگیتر کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ایک روز میں اسے ملنے کے لیے گیا
میں نے اس سے کہا کہ تم کچھ کھایا پیا کرو، وہ اپنی صحت بناؤ، شادی کے بعد تمہارا کیا حال ہو جائے گا۔ میری منگیتر نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی، دیکھو پہلے تو تم مجھے کہتے تھے کہ میں ایسی ہی اچھی لگتی ہوں، لیکن اب نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر تم نے کیا دیکھ لیا ہے۔ میں اس بات پر خاموش رہا۔ اس طرح وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تو میں نے پچھتانا شروع کر دیا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک وہی تو میرا بہت سہارا تھی، پر میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ آپ میری جلدی سے شادی کر دیں تاکہ میں اپنی زندگی میں خوش ہو جاؤں۔ ماں نے فیصلہ کیا اور میری شادی کی بات کی، لیکن ان لڑکی والوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے لڑکے کو بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں، وہ رشتہ صحیح انکار کر رہے ہیں تو ایسا ہی صحیح۔ پر ماں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن میں نے اماں کو سمجھایا تھا۔ اسی طرح میری منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میری بہن نے جیسے ہی سنا وہ خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی وہ لڑکی ویسی بھی نہیں پسند تھی، شکر ہے تمہاری منگنی ٹوٹ گئی، اب میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کروں گی، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس طرح اب وہ لڑکیاں تلاش کرنے لگ گئی۔ وہ ہر لڑکی کی تصویر مجھے دکھاتی تھی۔ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تھی۔ میں نے بہت لڑکیاں دیکھ لی تھی۔ ایک لڑکی کی اس نے مجھے تصویر دکھائی۔ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ پیاری تھی۔ اس کا قد بھی اچھا خاصا تھا اور خوبصورت بھی تھی۔ اس کی عمر بھی چھوٹی تھی، لیکن اپنے خد و خال کی وجہ سے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے اپنی بہن کو کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی۔ وہ میری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ ایک روز میری بہن نے مجھے اس لڑکی سے ملوا دیا تھا اور کہنے لگی کہ ایک شرط ہے، اگر تمہیں یہ لڑکی پسند آئی ہے تو تمہاری شادی اس سے ہوگی، پر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں بھی تیار ہو گیا تھا۔ ہمارا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہی تھا۔ اب میری شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں۔ میری بہن بھی بہت خوش تھی۔ میرا بہنوئی کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ میری بہن بھی آزاد ہو گئی تھی۔ اب وہ ہمارے پاس آ کر رہنے لگی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری بہن بہت دکھی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو باہر چلا گیا تھا، پہلے تو پھر بھی وہ سکون حاصل کر ہی لیتی تھی، لیکن جب اس کا شوہر باہر گیا، اس کے چہرے کی وہ رونق ہی غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کبھی بھی کسی سے اظہار نہیں کیا تھا۔ جیسے ہم اپنی بہن سے وہ سب باتیں کرنے لگا کہ تم کیسی رہتی ہو، تو وہ بات بدل دیتی تھی اور پھر وہی بات کرتی کہ دیکھو، شادی تو میں تمہارے کرا کر ہی رہوں گی، لیکن بدلے میں تمہیں میرے ساتھ بھی کچھ کرنا ہوگا۔ میں اسے کہہ دیتا تھا کہ ٹھیک ہے، تم جب بھی مجھ سے کچھ کروانا چاہو گی تو مجھے بتا دینا، میں تیار ہو جاؤں گا۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح میری شادی کے دن قریب آ گئے۔ میں خوش تھا۔ شادی والی رات سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ تم میرے روم میں آ جاؤ، کچھ دیر بعد چلے جانا، جبکہ میری بیوی میرے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں بہن کے کمرے میں آ گیا تو میری بہن کہنے لگی کہ دیکھو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ بھی وہ سب کرو جو تم اپنی بیوی کے ساتھ کرنے والے ہو۔ اس کی بات سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہن مجھ سے وہ سب مانگے گی، کیونکہ میری بہن تو اب بہت بدل گئی تھی۔ اس نے تو کبھی اس چیز کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا، تمہاری یہ خواہش کب سے ہونے لگی اور تم کب سے چاہنے لگی کہ تم وہ سب کرو؟ جب وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر جب سے باہر گیا ہے مجھے وہ سکون نہیں ملا اور مجھے وہی پل یاد آتے ہیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان سے یہ سب کچھ کر کے رہوں گی، میں بہت مجبور ہوں۔ تم میری مجبوری سمجھو اور ضرورت کے وقت اب میرے کام آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں تیار ہو گیا تھا۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ وعدہ کرو کہ تم یہ سب کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ اس طرح اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی
میں اپنی بہن کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے اسے بہت خوش کیا تھا کیونکہ اس نے میری شادی اس لڑکی سے کروا دی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے کچھ دیر بعد ہی میری بہن نے مجھے جانے کا کہا تھا۔ میں نے اسی بات مان لی اور اس طرح میں واپس آ گیا تھا۔